Welcome. Welcome to Al Khalik Academy e-learning program. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 5 और मेरे पास है आपका इस्लामिक सब्जेक्ट। यकीनन आप लोगों ने भी स्कूल से ये वर्क कलेक्ट किया होगा और इस वर्क में आपको सबसे पहले नाजरा ही दिया गया है। इस नाजरे में आपके पास सबसे पहले है सूरतुल फील, मग़फ़िरत की दुआ, 6 कलमे, दुआ इब्राहीमी और गुस्ल के फ़राइज़। जी, तो आपके पास सूरतुल फील किताब में मौजूद है। किताब का सफ़ा नंबर 4, जहाँ पर आपको सबसे पहले सूरतुल फील दी गई है। इसके बाद दुआए मग़फ़िरत आपके पास सफ़ा नंबर 5 और ये सबसे आखिर में आपको दी हुई है। ठीक है, तो ये आपने तर्जुमे के साथ याद करनी है। और याद कैसे करनी है? ऐसे याद करनी है कि आप इसे दोबारा भूलें ना। जी, दीन से मुतालिक आप जो बात याद करते हैं तो उसे इस तरह से याद करना है आपने कि वो कभी भूलें ना। आपने याद इसलिए करनी होती है ताकि आप उसे हमेशा याद रखें और फिर इन बातों को आप दूसरों तक भी पहुंचाएं। ठीक है, तो आपने जो पढ़ा, जो याद किया, उसे हमेशा आपने याद रखना है। इसके बाद है आपके पास 6 कलमे। तो 6 कलमे यकीनन आप लोगों ने सिपारा पढ़ने जाते होंगे, आप लोगों ने आसान नमाज से याद किए होंगे। और अगर याद नहीं किए हैं तो आपने इसे अच्छी तरीके से याद करना है और इसका भी तर्जुमा याद कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा आपके पास रह गए गुस्ल के फ़राइज़। ये भी आपकी बुक में मौजूद नहीं है। तो गुस्ल के फ़राइज़ के मुतालिक मैं आपको बता दूं, गुस्ल के फ़राइज़ भी आपको अव्वल तो आसान नमाज से मिल जाएंगे, लेकिन कुछ इसका हवाला मैं भी आप लोगों को बता दूं। गुस्ल के 3 फ़राइज़ हैं। सबसे पहले आपने गुस्ल में क्या करना है? वज़ू कर लेना है आपने। ठीक है, वज़ू करना, 3 बार इस तरह कुल्ली करना कि पानी हलक तक पहुँचे और फिर नाक में पानी 3 बार जहाँ तक मुमकिन हो सके आगे तक ले जाए। ठीक है, यानी अच्छी तरह से आपने वज़ू कर लेना है। सबसे पहले कुल्ली अच्छी तरीके से करनी है, नाक में 3 मरतबा अच्छी तरीके से पानी पहुँचाना है नाक की नर्म हड्डी तक। ठीक है, और सबसे आखिर में पूरे जिस्म पर 3 मरतबा पानी बहाना है आपने और जिस्म को अच्छी तरह से मलकर साफ़ कर लेना है। तो गुस्ल के 3 फ़राइज़ हो गए। तो ये बातें आप लोग सीखने के साथ साथ इस तरह से याद करें ताकि आपको ये चीज़ें याद रहें हमेशा। इसके बाद आ जाइए सबक नंबर 1, दुनिया आखिरत की खेती है। जी, खेती किसे कहते हैं? दुनिया और आखिरत क्या है? दुनिया यानी हमारी ये दुनियावी ज़िंदगी और आखिरत क्या है? आखिरत यानी हम जब दुनिया में हमारी मौत हो जाती है तो उसके बाद हमारी अल्लाह ताला के पास एक नई ज़िंदगी शुरू हो जाती है जहाँ हमारा हिसाब किताब होता है। ठीक है, ये बातें भी आप लोग पहले से सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं। और दुनिया आखिरत की खेती क्यों है? इसका मतलब ये है कि अगर हम दुनिया में कोई भी अच्छा या बुरा काम कर रहे हैं तो उसका बदला हमें मिलेगा। अगर हम कुछ अच्छा करते हैं तो हमें कुछ अच्छा मिलेगा और अगर हम कुछ बुरा करते हैं तो इसका मतलब हमें उसकी सज़ा दी जाएगी, क्योंकि हमें यहाँ बुराई के लिए नहीं भेजा गया, बल्कि और सिर्फ इबादत के लिए भी नहीं, क्योंकि इबादत के लिए तो अल्लाह ताला के फ़रिश्ते काफ़ी हैं। अल्लाह ताला किसी इंसान की इबादत का मोहताज नहीं है। तो आपको यहाँ पर अगर भेजा गया है तो एक दूसरे की मदद के लिए और अपने आप को साबित करने के लिए कि आपने एक अच्छा इंसान खुद को साबित करना है। आप अपनी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हैं, अपनी ख्वाहिशात को मद्देनज़र रखते हैं या अपनी ख्वाहिशात पर दूसरों को फ़ौक़ियत देते हैं। फ़ौक़ियत यानी बरतरी देना। ठीक है, तो आपने दूसरों का ज़्यादा ख्याल रखना है अपने मामले में, दूसरों को खुशी देनी है ताकि अल्लाह आपसे खुश हो। तो दुनिया आखिरत की खेती है। आप जो कुछ दुनिया में करते हैं उसका बदला आपको आखिरत में लाजमी मिलेगा। अच्छाई का बदला अच्छा और बुराई का बुरा। ठीक है, तो जिसने जो करना है वो पहले से डिसाइड कर ले कि अब आपने अच्छा करना है तो आखिरत में उसका नतीजा अच्छा होगा और बुरा करेंगे तो आखिरत में उसका बुरा अंजाम होगा। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया आखिरत की खेती है। इस दुनिया में इंसान जो कुछ करता है फरिश्ते उसे लिख लेते हैं। बच्चे कहते हैं ना कि आपके दोनों शोल्डर्स पर 2 फरिश्ते मौजूद हैं। दाईं तरफ जो है वो आपके अच्छे अमाल लिखता है, बाईं तरफ जो है वो आपके बुरे अमाल लिखता है। तो बिल्कुल ऐसा ही है। रोज़ क़यामत जब आप लोगों को बुलाया जाएगा, आपसे हिसाब किताब किया जाएगा, तो आपके सामने 3 रजिस्टर मौजूद होंगे। एक वो जिसमें आपके नेक अमाल होंगे, एक वो जिसमें आपके बुरे अमाल होंगे और तीसरा वो रजिस्टर होगा जिसमें अल्लाह ताला ने आपको अपनी नेमतें अता की हैं। नेमतों में तमाम चीज़ें शामिल हैं। सबसे पहले तो आपका अपना वजूद। आपको अल्लाह ताला ने माजूर पैदा नहीं किया, आपको अल्लाह ताला ने सलामत रखा। आपकी आंखें सलामत है, हाथ पाँव वजूद सब
اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلامت عطا کیے ہیں، تو اس کا مطلب یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اور ان نعمتوں کا بدلہ ہم کبھی بھی نہیں دے سکتے۔ آپ دنیاوی نعمتوں کو تو چھوڑ دیں، سب سے پہلے آپ کو اپنے وجود کا حساب دینا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو آنکھیں دی ہیں، سوچنے کی صلاحیت دی ہے، ہاتھ پاؤں دیے محنت کرنے کے لیے، تو پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق عمل کیوں نہیں کیا؟ تو اگر آپ کے برے اعمال نہیں ہیں اور صرف اچھے اعمال موجود ہیں تو بھی آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ آپ جتنی بھی نیکیاں کما لیں، جتنا بھی اچھا عمل کر لیں، اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کے برابر وہ عمل نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر آپ کو تمام باتیں بتا دی گئی ہیں کہ روز قیامت اور میدان محشر آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، قیامت کس طرح برپا ہوگی۔ آپ نے یقیناً موویز میں سینس دیکھے ہوں گے کہ کس طرح سے زمین پھٹتی ہے، کس طرح سے سمندر میں طوفان آتا ہے اور وہ پوری دنیا میں ایک طوفان برپا کر دیتا ہے، کس طرح سے پہاڑ الٹ رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے یہ سب سین موویز میں دیکھیں گے، تو یہ تو انسانی تخلیق ہے۔ آپ خود سوچیں جب اللہ تعالیٰ قیامت برپا کرے گا تو وہ منظر کیسا ہوگا۔ جی یہاں پر آپ کو بتایا گیا ہے کہ قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا اور سورج اس قدر قریب آ جائے گا جس کی تپش سے لوگ تڑپیں گے اور بلبلائیں گے۔ یہ باتیں صرف کتابی نہیں ہے، صرف خیالی نہیں ہے، صرف موویز کی حد تک نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ آپ لوگوں نے ان سب پر ایمان لانا ہے، آپ نے ان سب کو دل سے تسلیم کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ نامہ اعمال، نامہ اعمال کیا چیز ہے؟ ایک ایسا رجسٹر میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں جس میں آپ لوگوں کے اچھے برے اعمال لکھے گئے ہوں گے، اور روز قیامت آپ لوگوں کو اگر دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب آپ نے نیکیاں زیادہ کمائی ہیں، آپ نیک انسان ہیں، یقیناً آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش ہے۔ اور اگر آپ کو بائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے نامہ اعمال تو یعنی آپ کے برے اعمال زیادہ ہیں، اور برے اعمال والے انسان کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا۔ آپ کے چیپٹر میں یہ موجود ہے، آپ نے اس کو اچھی طریقے سے پڑھنا اور سمجھنا ہے، ٹھیک ہے؟ میزان، میزان کہتے ہیں ترازو کو۔ ترازو کیا ہے؟ جس میں آپ کے اعمال کو ناپا اور تولا جائے گا کہ آپ نے کیا کیا ہے، آپ نے اچھائیاں زیادہ کمائی ہیں یا برائی زیادہ کی ہے۔ اس کے بعد ہے آپ کے پاس شفاعت۔ شفاعت میں آپ کو انبیاء کے بارے میں بتایا گیا ہے جو آپ کی شفاعت کریں گے، لیکن یہاں پر سب سے پہلے شفاعت کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جی یہ دنیا تخلیق کی گئی کس کے لیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ وہ انبیاء کے سردار ہیں اور ہمارے سب سے آخری نبی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب نبی ہیں، اور انہی کی شفاعت سے ہی آپ کا یہ سلسلہ شروع ہوگا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے، اپنے بندوں کی سفارش کریں گے، یہاں تک کہ انبیاء کی بھی سفارش وہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے حساب کتاب کا سلسلہ شروع کریں گے۔ اس کے بعد آ جائیے پیج نمبر 10۔ شفاعت کے بعد آپ کو بتایا گیا ہے کہ اگر آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی بسر کی تو اسے آخرت میں جنت کی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ملیں گی۔ کسی نے سچ کہا ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ جی ہاں، یہ ایک شعر بھی ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ جی بالکل، آپ جو کریں گے اسی کا بدلہ پائیں گے۔ یعنی اگر آپ کسی فصل کی مثال لے لیتے ہیں، اگر آپ گندم کی فصل لگاتے ہیں تو آپ کو گندم ہی حاصل ہوگی، آپ کو چاول نہیں حاصل ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے اگر آپ کوئی برائی کا بیج بوتے ہیں تو اس کا بدلہ آپ کو سزا کے طور پر ہی ملے گا، آپ کو اس کی سزا دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی۔ لہٰذا آپ نے اپنے اعمال کو پرکھنا ہے کہ آپ روزانہ جو کام کر رہے ہیں، آپ جو اپنے چھوٹے بڑوں سے پیش آ رہے ہیں، اپنے والدین سے، اپنے اساتذہ سے، اپنے ارد گرد کے لوگوں سے، اور اس کے علاوہ آپ کا اخلاق، آپ کا طریقہ کار کیا ہے، وہ سب آپ نے پرکھنا ہے۔ آپ نے جاننا ہے کہ روزانہ کی روٹین میں آپ نے کیا کچھ اچھا کیا اور کیا برا کیا، کب آپ نے کس کا دل توڑ دیا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم نے کسی سے کچھ کہہ دیا، مذاق میں کہہ دیا یا کسی اور وجہ سے کچھ کہہ دیا، لیکن ہماری نظر میں وہ درست ہے، لیکن اس سامنے والے بندے کو وہ چیز بری لگی ہے، اسے وہ بات پسند نہیں آئی ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جو بول رہے ہیں وہ سامنے والے شخص پر کیا اثر کر رہا ہے، اس سامنے والے شخص کے لیے وہ بات کیا معنی رکھتی ہے۔ تو ہمیں اپنی زبان کے ساتھ خاص طور پر خیال رکھنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپنانا ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے اپنی زندگی میں کیا کچھ کیا، انہوں نے ہمارے لیے کتنی تکلیفیں جھیلی ہیں، اور انہوں نے ہمیں سکھانے کے لیے پہلے خود عمل کر کے دکھایا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی بسر کرنا ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کی زندگی ہمیں نصیب ہوگی۔ سبق کے آخر میں آپ لوگوں کو ایک باکس دیا ہوا ہے جس میں مشکل الفاظ ہیں، نامہ اعمال اور شفاعت، دونوں کی میننگس آپ کو بتا دی گئی ہیں۔ اس کے بعد آپ کو ایک سوال بھی دیا گیا ہے،
آخرت میں کون سا وسیلہ کام آئے گا؟ سوچیں اور بتائیں. آپ نے اس بات پر غور کرنا ہے. یہ جملہ آپ نے اچھی طریقے سے سرچ کرنا ہے. آپ کے چیپٹر میں ہی اس کا آنسر موجود ہے. اگر آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں, اسے تلاش کر سکتے ہیں, تو آپ نے جب یہ ورک سبمٹ کروانا ہوگا, جب آپ لے کر آئیں گے مکمل کام, تو آپ نے مجھے اس سوال کا جواب دینا ہے. ٹھیک ہے. پیج نمبر 10 پر آپ کو خالی جگہ دی ہوئی ہیں, سوالات دیے ہوئے ہیں, وہ آپ کے ورک میں یقیناً آپ کے پاس سالو ہیں. اس کے بعد ہے آپ کے پاس پیج نمبر 11, جس میں آپ کو ایکٹیویٹی دی ہوئی ہے. جن اعمال کو وزنی پلڑے میں ہونا چاہیے انہیں لکیر کے ذریعے پلڑے سے ملائے. یعنی جو اعمال نیک ہے, نیکی کے اعمال ہیں, وہ دائیں طرف, اور جو برائی کے اعمال ہیں وہ بائیں طرف. تو یعنی آپ نے کون کون سے اعمال ہیں جسے آپ نے اپنے دائیں پلڑے میں بھرنا ہے. یہ ایکٹیویٹی بک میں آپ کو سالو نظر آ رہی ہے, آپ نے بھی اس طریقے سے سالو کرنی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد سرگرمی دی ہوئی ہے. قرآن مجید میں ایسی 3 آیات مبارکہ تلاش کریں جس میں آخرت کا ذکر کیا گیا ہو. ان آیات کا ترجمہ اپنی کاپی میں لکھیں. تو یہ سرگرمی آپ نے بالکل تلاش کرنی ہے جس میں آخرت کا ذکر کیا گیا ہو. آخرت کا ذکر کن آیات میں ہے یہ آپ کو سرچ کرنا پڑے گا. اپنے پیرنٹ سے یا ٹیوشن ٹیچر سے آپ بالکل گائیڈ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ لوگوں کو لاسٹ میں ایک ہدایت دی گئی ہے. تو اب کلاسز جو کہ ہم کر نہیں سکتے اس طرح سے, تو آپ نے خود اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. اس سبق کو پڑھ کر طلبہ اس قابل ہو جائیں دنیا کو عارضی قیام گاہ سمجھنے لگیں. عارضی قیام گاہ کا مطلب ہے کہ یہ دنیا ایک دن ختم ہونے والی, ایک دن اس دنیا نے ختم ہو جانا ہے, اور یہ ہماری ہمیشہ کی رہنے والی جگہ نہیں ہے. عارضی کا مطلب ایک قلیل عرصے کے لیے, تھوڑی سی مدت کے لیے ہمیں یہاں پر رہنا ہے. ٹھیک ہے. آخرت میں پیش آنے والے مرحلوں سے واقف ہو جائیں. آپ نے یہ چیپٹر پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے کہ آخرت میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اس کے بعد جان لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کو شفاعت نصیب ہوگی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا طریقہ کیا ہے کہ انہوں نے جو اعمال کیے تو ہمیں بھی انہی کے نقش قدم پر چلنا ہے. صرف یہ نہیں کرنا کہ آپ نے ان کے جیسا لباس اپنا لیا, ان کے جیسا حلیہ بنا لیا, یا 5 وقت کی نماز پڑھ لی تو آپ ان کے نقش قدم پر ہو گئے. بالکل نہیں. آپ نے اپنی سوچ کو بھی جو ہے اسے بھی درست کرنا ہے. آپ نے لوگوں کے ساتھ اپنے رویے کو بھی درست کرنا ہے. صرف عبادات آپ کے کام نہیں آئیں گی, آپ کا اخلاق بھی اچھا ہونا ضروری ہے. یقیناً آپ لوگ یہ چیپٹر پورا پڑھیں گے تو آپ کو یہ تمام باتیں اچھی طریقے سے سمجھ آ جائیں گی, اور آپ نے یہ ورک اسی طریقے سے سالو کرنا ہے جیسے آپ کے پاس پیپر میں موجود ہے. تو آپ کے پاس سب سے پہلے دیا گیا ہے کہ سبق کو غور سے پڑھیں اور ایک صفحے کی خوشخطی کریں. ٹھیک ہے. تو سوال نمبر 1 ہے آپ کے پاس, محشر کے دن لوگ اپنی مشکل کن سے حل کروائیں گے. آپ کے پاس ان تمام سوالات کے جوابات موجود ہیں. سوال نمبر 7 تک آپ کے پاس یہ سوالات دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے آپ کے پاس انتخابی سوالات. انتخابی سوالات آپ کیسے سالو کرتے ہیں؟ یقیناً آپ نے کلاس 4 میں بھی ہیڈنگ وائز کام کیا ہوگا کہ آپ نے پہلے سوال نمبر 1 کی ہیڈنگ لکھنی ہے, پھر آپ نے سوال لکھنا ہے, پھر آپ نے جواب کی ہیڈنگ لکھنی ہے, پھر جواب لکھنا ہے. اسی طرح سے آپ نے آپشنز کیسے کرنے ہوں گے. پہلے آپ نمبر 1 انتخابی سوال لکھیں گے, اس کے بعد آپ نے اس کے آپشن اس کی نیچے والی لائن میں لکھنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ نہیں لکھنا, جگہ کم ہو یا زیادہ ہو. آپ نے کام صفائی سے کرنا ہے جیسے ہمیشہ ٹیچر گائیڈ کرتی ہیں آپ لوگوں کو. اسی طرح سے 5 تک آپ نے کرنا ہے. اس کے بعد آ جائیے اگلے پیج پر, پھر ہیڈنگ لکھیں صحیح غلط کی, اور آپ نے اسی طریقے سے صفائی سے 5 تک صحیح غلط تحریر کرنے. ٹھیک ہے. اور آپ لوگوں کو نصابی سرگرمی کے بارے میں بھی بتایا ہوا ہے اس میں, تو یہ بھی آپ نے, میں نے بک میں آپ کو سمجھا دیا ہے, آپ نے اسی طریقے سے سالو کرنا ہے جیسے میں نے آپ کو ویڈیو میں بک میں سالو کیا ہوا دکھایا ہے. ٹھیک ہے. یقیناً آپ لوگوں کو تمام وقت سمجھ میں آ گیا ہوگا. آپ نے صفائی سے سارا کام سالو کر کے مجھے جلد سے جلد چیک کروانا ہے. ٹھیک ہے. اور جو سوال پوچھا گیا ہے چیپٹر کے آخر میں, وہ بھی آپ لوگوں نے سوچنا ہے اور اسے حل کرنا ہے.